बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोबा उर्दू गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टाउनशिप लाहौर के ज़ेरे एहतमाम कौमी व बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर और ड्रामा नवीस बिलखुसूस ड्रामा वारिस के खालिक जनाब अमजद इस्लाम अमजद और अंदरून व बैरून मुल्क के मारूफ सदाकार ज़िया महिउद्दीन मरहूमीन के सानिया इर्तिहाल के मौका पर ताज़ियती इजलास का इनेकाद किया है। इजलास की सदारत रईस कुल्लिया हाज़ा अंग्रेज़ी ज़बान व अदबियात के उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम डोगर फरमा रहे हैं, जबकि मुल्क के नामवर शायर, अफसाना निगार और ड्रामा नवीस डॉक्टर असगर नदीम सैयद और मारूफ अदीब मोहम्मद नवाज़ खरल साहिब मेहमानाने गिरामी हैं। पेशे खिदमत वीडियो में दोनों असहाब के चंद शाहकार दिए जा रहे हैं। हमारी खुशबख्ती है कि शहर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम जनाब अमजद इस्लाम अमजद के साथ बैठे हैं और गुलते खजरा अपनी पूरी आबोतात के साथ हमारे सामने है और मदीने का चाँद जो है वो अपनी ताबनाकी के साथ, दशखुंदी के साथ हमारी गवाही दे रहा है, हमारी हाज़िरी की कबूलियत की दुआ कर रहा है। मैं गुजारिश करूँगा कि चंद अशार जो है नात के जो मैंने सबसे पहले नात लिखी थी और इसकी तहरीक जो है दिल से तो होती है, लेकिन दुनियावी वाले से अपनी ज़ाहिद रब करीम उनके तजात को पूरा अब्र खुर्शीद खबर रोशनी फूल खुदा सब थे मौजूद मगर इनका मफ़हूम न था। कोई चीज़ न थी, सिर्र मख्फी था खुदा, कोई तख्लीक न थी, हर्फ़े इक़रार न था, मोहे तौफ़ीक़ न थी। आपने सल्ले अला सर्द अनासर को हरारत बख्शी, अब्र खुर्शीद कमर रोशनी फूल खुदा सबको मफ़हूम किया। हाजते कौनो मकान मकसदे नौए बशर मुझसे भी हाजते कौनो मकान मकसदे नौए बशर मुझसे भी एक नज़र, मुझको भी दीजिए कभी मेरे होने का, मुझको भी दीजिए कभी मेरे होने का पता। या नबी या नबी सुभान सुभान या नबी मैंने फ़ोन किया तो मुबारक दी कि आप आए हैं उम्रा करके, तो बड़े खुश थे। और फिर मैंने ज़ीशान को भी किया है। तो भाई ये हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा सरमाया जो है जिसे हम खो बैठे हैं। अल्लाह ताला अमजद की मग़फ़िरत फरमाए। मैं समझता हूँ वो जो उम्रा करके आया है वो अपनी मग़फ़िरत का परवाना लेके आया है। अल्लाह ताला, क्योंकि मेरी तो सारी ज़िंदगी, मेरा भी दोस्त भी है, वो मेरा साथी भी था, वो मेरा समधी भी था, मेरे उससे कई रिश्ते और राब्ते थे। और पाकिस्तान के अंदर भी और बैरून पाकिस्तान भी मैंने और अमजद ने हम जो है हम सफ़री के बहुत मौके मिले हैं और इसमें जो है आपको मालूम है बहुत ज़्यादा। आखिरी मर्तबा आपकी जो है वो गुफ्तगू कब हुई उनसे और क्या? 3 दिन हुए हैं। मैंने पूछा कि आप उम्रा करके आए, तो कल के हाँ, और बड़े खुश थे। मैंने कहा जी ये बड़े नसीब की बात है। और फिर मैंने उन्हें कहा कि मैंने अभी ज़ीशान को फ़ोन किया है। बहरहाल जी ये ज़िंदगी एक गाड़ी है, कोई उतरता है और कोई चढ़ता है, बस। अमजद साहब सर, उनका अमजद साहब का हला कोई पुर कर सकता है? हैं जी? उनका हला कोई पुर कर सकता है? नहीं, कोई अमजद का खला पुर नहीं हो सकता। वो बेमिसाल आदमी था। उसकी कोई मिसाल ढूंढे से
نہیں مل سکتی ہیں جی. اس نے جو کمال دکھایا ہے ڈرامے میں، ڈرامہ، شاعری، کالم نگاری، یعنی اس کا کوئی ایک فیلڈ تھوڑا تھا. بالکل. اور پھر اس کی بات یہ ہے کہ وہ بہت زندہ انسان تھا. اس کی صحبت میں بیٹھ کے انسان مایوس نہیں ہوتا تھا. اس کی شاعری بڑی امیدوں کی اس میں بڑی روشنی ہے. اللہ انور تعالیٰ. صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ نے ان کے ساتھ بھرپور انصاف کیا ہے؟ ان کا جو لٹریچر تھا، ان کا جو کام تھا، اس کو پروموشن اس حساب سے دی ہے؟ ہاں جی، میرا خیال ہے ان کو بہت سے، بلکہ مجھے وہ کہتا تھا کہ اب جو مجھے ایوارڈ ملتے ہیں میں نہیں لیتا، میں کہتا ہوں یہ دوسروں کو دو. اس کو اتنے ایوارڈ ملے ہیں کہ اس کو اب ایوارڈ کی خواہش نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حکومت نے قدر کی ہے، یہ نہیں کہ نہیں، اس کی قدر ہوئی ہے. اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ وہ ہمارا عزیز تھا. ہیں جی، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش. سر انہوں نے بلا تعداد شعر و شاعری کی، اپنی غزلیں کی. کوئی ایک شعر جو ابھی بھی آپ کے دل میں ہے، سیو ہے ان کا، کوئی ایک ہے کوئی غزل؟ ان کا جی سر، شعر جو آپ سنتے ہو، جو آپ کو پسند ہو. آپ کے خود لاکھوں کروڑوں مداح ہیں، لیکن آپ کسی ایک شعر کے مداح ان کے ہیں خود بھی؟ تمہیں نکال کے حساب زیس کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ. واہ، بہت شکریہ، بہت تھینک یو سر. اور ہمیشہ ان کی زندگی میں جو بہت بڑی یہ خوبی میں نے دیکھی کہ زندگی میں اپنی کسی پریشانی پہ، تکلیف پہ انہیں کبھی میں نے گلہ نہیں کرتے ہوئے دیکھا. یہ ایسی بات ہے جو خالی ہوتی ہے اور شاید بہت کم. ہر پل دھیان میں بسنے والے لوگ افسانے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، خواب پرانے ہو جاتے ہیں. ساری بات تعلق والی جذبوں کی سچائی تک ہے. میل دلوں میں آ جائے تو گھر ویرانے ہو جاتے ہیں. دنیا کے اس شور نے امجد کیا کیا ہم سے چھین لیا ہے. خود سے بات کیے بھی اب تو کئی زمانے ہو جاتے. حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ. کہ آغاز آفرینش میں خلاق دو عالم نے جب عورت کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو معلوم ہوا کہ سارا مسالہ مرد کے پیدا کرنے میں کام آ گیا ہے. عورت کے بنانے کے لیے عالم ایجاد میں کوئی چیز اعتبار کے لائق نہ رہی. بڑے غور و تأمل کے بعد یہ تدبیر کار پردازان ازل کے ذہن میں آئی کہ چہرے کی شکل تو چاند سے لی جائے اور خم ابرو ہلال سے، غنچہ ناشگفتہ سے دہن اور برگ گل سے ہونٹ، نرگس شہلا سے آنکھ، سرف سے قد، نسرین سے بدن اور کبک سے رفتار لے لی جائے. شب تار سے بالوں کی سیاہی اور درازی شب ہجراں سے بالوں کی درازی لے لی جائے. یاقوت سے ہونٹوں کی سرخی، پتھر سے سنگ دلی اور طوطے کی آنکھ سے بے مروتی مانگ لیں. ماتھے کی چمک کندن سے اور دانتوں کی دمک موتیوں سے لے لیں. قلقل مینا سے آواز کی کھنک اور شمع سوزاں سے آنسوؤں کی لڑی ضرورت کے وقت عاریتاً لے لو. گردش روزگار سے مزاج کا تلون لے لیا جائے. گلے میں باہیں ڈال دینے کی ادا سر دست عشق پیچاں سے لے لو اور دیکھتے رہو کہ برگ گل پر جب قطرہ شبنم نسیم سحر سے جنبش میں آئے اس وقت اس کے دل کے دھڑکنے کی تصویر کھینچ لینا. خوئے جفا چرخ ستمگار سے اور کبھی بھولے بھٹکے کی رسم وفا چکوے چکوی سے مانگ لو. کمر کی ضرورت نہیں کہ دہنے یار کی طرح نظر نہیں آتی. زلف کو پریشان اور آئینہ رخسار کو درخشاں بنا دینا
زبان کے لیے سوسن کی قلم قینچی سے کاٹ کر لگا دینا. لڑکپن کی اٹکھیلیاں بلی کے ان بچوں سے جو پنجوں میں ناخن چھپانا نکالنا سیکھ گئے ہوں لے لینا. اور خود اپنے بچوں کی حفاظت میں جان پر کھیلنے کے تیور شیرنی سے لے لو. اداؤں میں بلانے سے بھاگنا اور نہ ملیے تو خود ملنے کے بہانے ڈھونڈنا. نگاہ سے بلانا اور زبان سے کوسنا. منہ نہ لگانے پر گلے کا ہار بن جانا اور ناز برداری کی جائے تو لاپرواہی کی شکایتیں کرنا اور ایسی ہزار ناز و انداز کی باتیں کوٹ کوٹ کر بھر دینا. غرض ایسے ہی اجتماع ضدین سے عالم ایجاد کے نسخہ نویسوں نے یہ معجون مرکب یعنی عورت کو بنا کر مرد کے حوالے کر دیا. کہتے ہیں کہ اس واقعے کے چند روز کے بعد انسان نے خدا سے شکایت کی کہ یہ تحفہ جو مجھے عطا ہوا ہے میرے لیے بلائے جان ہے, اس کو واپس لے لیا جائے. اس نے میری زندگی اجیرن کر دی. اس کی زبان خدنگ نظر سے زیادہ تیز ہے. یہ بلا کی طرح پیچھے پڑی رہتی ہے, مجھے کسی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے نہیں دیتی. اس کے مارے مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا. بے سبب خفا رہتی ہے. اس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا. میری اس کی نہیں بنتی. حکم ہوا کہ اگر تمہاری اس کی نہیں بنتی تو تم اسے یہاں چھوڑ جاؤ. 2-4 دن ہی گزرے ہوں گے کہ حضرت انسان پھر خالق کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ پروردگار, جب سے عورت چھٹی مجھے بڑی تکلیف ہے. رات دن اسی کا خیال رہتا ہے. گھر اجڑ گیا, زندگی کا لطف جاتا رہا. شب تار میں وہ چاند سا چہرہ رہ رہ کے یاد آتا ہے. پریشانیوں میں زلف پریشان کا خیال جو بندھ جاتا ہے تو پہرو نیند اچٹ جاتی ہے. ارشاد ہوا کہ عورت کو تم ہی خود چھوڑ گئے تھے نا, تمہارا جی چاہے پھر لے جاؤ. کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے تیسرے دن حضرت انسان پھر خدا کے پاس ہی عرض لے کر پہنچے کہ بندہ درگاہ کچھ عرض نہیں کر سکتا. بور کے لڈو کا سا حال ہے کہ کھائے تو پچھتائے, نہ کھائے تو پچھتائے. لیکن میں نے بڑے غور سے دیکھا کہ عورت سے اس قدر آرام نہیں جس قدر کی تکلیف ہے. حضور اسے رکھ لیں. فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس احمق کو نکال دو, اس سے کہہ دو کہ جس طرح مناسب جانے کرے. اس پر انسان نے کہا حضور اس کے ساتھ تمام عمر کاٹنی مشکل ہے. جواب ملا کہ اس کے بغیر بھی تمہیں جینا مشکل ہو گیا تھا. اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسے بکنے دو. کارخانہ عالم میں اور بہت ضروری ابن انشا. اس مضمون کا عنوان ہے صدارت. گجراتی ادبی منڈل کے سیکرٹری تار محمد دکھیا صاحب ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے ہم گجراتی کے مشہور ادیب حضرت غبغب گھڑیالوی کی برسی منا رہے ہیں, آپ صدارت فرمائیے گا. ہم نے کہا دکھیا صاحب ہم گجراتی نہیں جانتے اور غبغب صاحب کا نام بھی آج ہی سنا ہے. بولے جی کوئی بات نہیں, آج کل بہترین صدارت وہی لوگ کرتے ہیں جو موضوع کے متعلق کچھ نہ جانتے ہوں. یا تو میں آپ کے کان میں کچھ بتا دیا کروں گا, یا آپ پانی پینے کے بہانے سن لیں, یا میں پرچی لکھ کر آگے بڑھا دیا کروں گا. ہم نے کہا اچھا آپ اگر مجبور کرتے ہیں تو منظور, ورنہ ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ جناب تار محمد دکھیا نے ہمارے گلے میں گوٹے کا چمکیلا ہار, وہ ہار ڈالا جو غالباً اس سے پہلے کئی صدروں کے گلے کا ہار ہو چکا تھا. اس کے علاوہ مختلف منگنیوں اور شادیوں وغیرہ کے موقع پر بھی استعمال ہو چکا تھا. بعد ازاں انہوں نے ہمارے علم و فضل کی بے کرانی کا ذکر کیا اور کہنے لگے کہ انشا صاحب غبغب مرحوم کے افکار اور شاعری پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. اب میں انشا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خطبہ ارشاد فرمائیں. ہم نے پانی مانگا. سیکرٹری صاحب نے ایک گلاس آگے بڑھایا. ہم نے کہا پورا جگ چاہیے. وہ بھی آ گیا. ہم نے سیکرٹری صاحب کو ان کا فرض یاد دلایا اور پانی پی پی کر یوں اپنا خطبہ شروع کیا. صاحبو, حضرت غبغب گھڑیوالوی کو کون ہے جو نہیں جانتا؟
پاکستان کے لیے ان کی خدمات فراموش نہیں کی جا سکتی۔ سیکرٹری صاحب نے پرچی دی، ان کا انتقال تو 1914 میں ہو گیا تھا۔ ہم نے کہا وہ پاکستان بننے یا پاکستان کا نظریہ پیش ہونے سے بہت پہلے 1914 کی لڑائی میں داد شجاعت دیتے ہوئے کام آ گئے۔ سرگوشی میں کہا گیا ان کا انتقال ملیریا سے ہوا تھا۔ ہم نے کہا ہم جب ان کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں، پرچی ملی وہ شاعر نہیں ناول نگار تھے، جس کو غالب کی طرح وہ ذریعہ عزت نہیں سمجھتے تھے، ان کے ناولوں کی طویل فہرست پر نظر ڈالتے ہیں۔ پھر ایک پرچی ملی، انہوں نے صرف ایک ناول لکھا تھا، چوہے دان، تو جن میں سے ایک چھپا اور اس کی عظمت ہمارے دل پر نقش ہو جاتی ہے۔ ان کے کمال فن کا اندازہ اگر کرنا ہے تو ان کی ایک نظر، ان کی نظر اور آپ اپنی نظر چوہے دان پر ڈالنی۔ پرچی ملی چوہے دان نہیں چمنستان، واقعی پرچی پر چمنستان لکھا تھا، ہم نہ جانے کیوں چوہے دان پڑ گئے۔ بہرحال ہم نے پانی پی پی کر ان کے حالات زندگی کی طرف سے گریز کیا۔ گھڑیالہ جس کی نسبت سے وہ گھڑیالوی کہلائے، ایک مردم خیز قصبہ ہے۔ پھر پرچی آئی، گھڑیالہ کوئی قصبہ نہیں، غبغب صاحب کے بزرگ شاہی دربار میں گھڑیال بجایا کرتے تھے۔ یہ بات ہم نے کہا ایک مشہور نقاد نے ایک مضمون نے لکھی ہے، اسے پڑھ کر ہمیں بڑی ہنسی آئی، کیونکہ گھڑیالہ نام کا کوئی قصبہ گجرات میں ہے ہی نہیں۔ اصل میں غبغب صاحب کے بزرگ شاہی دربار میں گھڑیال بجایا کرتے تھے۔ یہ ادبی تاریخیں لکھنے والے لوگ بالکل ذرا تحقیق نہیں کرتے، جو انٹ شنٹ چاہتے ہیں لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی حضرت نذیر اقبال آبادی کی طرح خوب شاعر تھے۔ پرچی ملی یہ یوم غبغب صاحب کا ہے، نذیر اقبال آبادی کا نہیں، لیکن افسوس ہم نے کہا یہ یوم نذیر اقبال آبادی نہیں ہے، ورنہ ہم ان کی نظم بنجارہ نامہ کے کچھ بند آپ کو سناتے۔ خیر ہم اس دعا کے ساتھ اپنی تقریر مختصر کرتے ہیں کہ خدا نئی پود کے ادیبوں کو ان کی شاعری یا ناول نگاری یا جو کچھ بھی وہ کرتے تھے اس کی تقلید کی توفیق دے، تاکہ وہ بھی آنکھیں کھول کر مظاہر قدرت کا مشاہدہ کریں جس طرح کے غبغب صاحب کرتے تھے۔ سیکرٹری صاحب پرچی دی، غبغب صاحب تو نابینا تھے، لیکن یہ پرچی بعد از وقت آئی، اس لیے ہم نے اسے ایک طرف ڈال دیا اور پانی کا ایک گلاس پی کر تالیوں کے گونج میں بیٹھ گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل اقبال کا صحیح مقام بھی انگریزی زبان ہی میں متعین کیا جاتا ہے، اس کے لیے کسی نہ کسی غیر ملکی کو ضرور بلایا جاتا ہے۔ اب کی یوم اقبال، ایک یوم اقبال تو ایرانی کلچرل سینٹر میں منایا گیا، اور ایک ہم نے اپنے علم دوست احباب کے ساتھ مل کر اپنے کلب میں منایا۔ ہمیں صدارت کے لیے کسی غیر ملکی کی تلاش تھی۔ خوش قسمتی سے کسی نے ہمیں ہالینڈ کے ایک نکتہ دان مسٹر ہیگ راٹرڈیم سے ملا دیا، اور وہ صدارت پر راضی بھی ہو گئے۔ بس کہنے لگے، ہم نے کہا ہم آپ کو اقبال کے متعلق کچھ بتا دیں۔ انہوں نے کہا واہ، اس مایہ ناز ہستی کو کون نہیں جانتا، اس نے فلسفہ خود ہی ایجاد کیا تھا نا، بس یہ بتا دیجئے کہ رہنے والے کہاں کے تھے۔ ہم نے کہا سیالکوٹ کے، جہاں کھیلوں کا سامان بنتا ہے۔ فرمایا مر گئے کہ زندہ ہیں؟ ہم نے کہا آپ کی اور ہماری خوش قسمتی سے مر گئے۔ بولے کیوں مر گئے؟ ہم نے کہا ہم خود بھی حیران ہیں کہ ملت کو ابتلا میں چھوڑ کر کیوں مر گئے۔ فرمایا میرا مطلب ہے کیسے مرے؟ ہم نے کہا حکیموں ڈاکٹروں کی دوائیں کھا کر مرے، لیکن آپ کو اس سے کیا مطلب، آپ ان کی شاعری اور شخصیت پر کچھ بولیے۔ کہنے لگے اچھا پھر سے نام ایک دفعہ بتا دیجئے، ایکو بلال کیا تھا؟ ہم نے کہا ایکو بلال نہیں بابا، اقبال یاد کر لو۔ مسٹر ہیگ راٹرڈیم نے اپنی پرمغز تقریر کا آغاز ہی سیالکوٹ سے کیا، اس کی وجہ شہرت بیان کی، اور فرمایا اقبال بھی کھیل ہی کھیل میں بہت سی کام کی باتیں کہہ گئے ہیں۔ آج کل تو فلسفہ خودی کی بہتات ہے، بلکہ اسے دساور بھیج کر زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایجاد اس شاعر نامی گرامی کی تھی۔ اب ہم سب کو چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کا اجالا زمانے میں پھیلائیں، جس طرح فلپس کمپنی کے بلب پھیلاتے ہیں، جس کی پاکستان کی نمائندگی کا شرف اس خاکسار کو حاصل ہے۔
یہ کمپنی صرف بلب ہی نہیں، ریڈیو، ٹرانزسٹر، ٹیلی ویژن، ٹیوب لائٹ، ہر طرح کے بلب بناتی ہے اور بکفایت فراہم کرتی ہے۔ ہم نے انہیں ٹہوکا دیا کہ موضوع پر آئیں، کہنے لگے ہاں اقبال صاحب، یعنی سنا ہے ڈاکٹروں حکیموں کی دوائیں کھا کھا کر مر گئے، ابھی طبی سائنس کو اور ترقی کرنا ہے۔ فلپس کمپنی نے اس پر بھی ریسرچ کا شعبہ کھول رکھا ہے۔ ہماری تحقیقات کامیاب ہو گئیں تو آئندہ اچھے اچھے شاعر مرا نہیں کریں گے، بلکہ صدیوں ایڑیاں رگڑا کریں گے، ان کی جان نہیں نکلا کرے گی۔ اس پہ تالیاں بجیں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بے شک اقبال سے مجھے دلچسپی ہے، میں اور بھی تقریر کرتا، افسوس ہال میں روشنی کم ہے۔ اگر آپ لوگ فلپس کی ٹیوب لائٹیں ان کی تقریر کا آخری حصہ تالیوں کے شور میں ڈوب گیا، ٹھیک سے سنائی نہ دیا گیا۔